वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद वाक़यात की तहकीकात का हुक्म। शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। वतन वापसी पर मुज़ाकराती अमल की खुद निगरानी का फैसला। कहा, पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी और जमहूरी हक है। मुज़ाहिरीन अमन व आमा को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करें। हुकूमती सतह पर मसले के पुरअमन हल के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकराती कमेटी में तोसी कर दी। कमेटी में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ, सेनेटर राना सनावला, वफाकी वज़रा सरदार यूसुफ, एहसन इकबाल शामिल। साबिक़ सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर मसूद खान और कमर ज़मान कायरा भी कमेटी का हिस्सा हैं। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान मसाइल के फौरी और देरपा हल के लिए मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच गई। हुकूमती कमेटी अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान से मुलाकात करेगी। कमेटी सिफारशात और मुजवज़ा हल वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को भिजवाएगी। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी का पुरतशद्दुद एहतजाज। फायरिंग से 3 पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद जाँ भाग। 172 पुलिस एहलकारों समेत 50 शहरी जख्मी। 12 पुलिस एहलकारों की हालत नाजुक। सूरत हाल पर इस्लामाबाद में अहम इजलास तलब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। हल तलाश करने के लिए यहाँ से जा रहा है। जो सूरत हाल है उस पर हम सब लोग बहुत दुखी हैं। मिल बैठकर गुफ्त शनीद के ज़रिए वो अपने मुतालबात, जो उनके जो जायज़ मुतालबात हैं, उनको फौरी तौर पर एक्सेप्ट करना चाहिए। बैठ के आपस में जो है वो बात करनी होगी। जो मुज़ाकरात में तातुल आया था उसको दूर करके मुज़ाकराती अमल को बहाल करते हुए। आज़ाद कश्मीर के अवाम का दुख हमारा दुख है, इनकी मुश्किलात हमारी मुश्किलात हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राजा परवेज़ अशरफ की मुज़फ़्फ़राबाद रवानगी से कबल गुफ्तगू। कहा, बातचीत के जरिए तमाम मसाइल का हल निकाला जा सकता है। एक्शन कमेटी में शामिल लोग बाइज़्ज़त और बावकार हैं। आज़ाद कश्मीर के शहरी सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। उम्मीद है जल्द बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकाल लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि आला सतह वफ़द अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात करेगा। एहसन इकबाल ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम के जज्बात की कदर करते हैं। उम्मीद है बातचीत से तमाम मसाइल को हल करने में कामयाब हो जाएंगे। राना सनावला ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम के साथ दिली हमदर्दी है। मुज़ाकरात से ही तमाम मसाइल का हल निकाला जा सकता है। अमीर मुकाम ने कहा कि हम पहले भी खुलूस नियत से आज़ाद कश्मीर गए थे, अब भी जा रहे हैं। सरदार यूसुफ ने कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जाएंगे। तारिक फजल चौधरी ने कहा, तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं है। कमर ज़मान कायरा ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की काविश काबिल तहसीन है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आज़ाद कश्मीर के अवाम को पुरअमन रहने की अपील। कहा, मुज़ाहिरीन मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जद्दोजहद पर गौर करें। जो कुछ आपको मैसर है वो इसके अशर अशीर का भी तसव्वुर नहीं कर सकते। वो कश्मीर की आज़ादी की तारीख अपने खून से लिख रहे हैं। इस जद्दोजहद में इनकी एक नस्ल जेलों में जवानी से बढ़ापे में पहुँच गई। वो फांसी चढ़ गए, सीने पर गोलियाँ खाई। पाकिस्तान से मोहब्बत की हर रोज़ कीमत अदा करते हैं। मेरे इंतखाबी हल्का सियालकोट में कश्मीरी मुहाजिरीन की कसीर तादाद है। पाकिस्तान ने अपना वजूद कश्मीर की आज़ादी के लिए दाव पर लगाया और लगाएंगे। ये हमारे ईमान का जुज़ है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, अवामी एक्शन कमेटी के 90% मुतालबात तस्लीम कर लिए। चंद मुतालबात जो अभी तक पूरे नहीं हुए, इनके हल के लिए कोशिशें जारी हैं। इसराइल के गजा इमदाद लेकर जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर हमला। 20 इसराइली कश्तियों ने 40 से ज़ायद कश्तियों पर मुश्तमिल फ्लोटिला को घेरे में ले लिया। कई कश्तियों पर पानी की तोपें चला दी। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत तमाम 500 ज़ायद कारकुन गिरफ्तार। इसराइली वजारत खारजा के मुताबिक मुसाफिरों को इसराइली पोर्ट पर मुंतकिल किया जा रहा है। हिरासत में लिए गए अफराद में मारूफ स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थैम्ब्रिक भी शामिल हैं। वजारत खारजा ने वीडियो भी जारी कर दी। इसराइली हुकाम के मुताबिक इसराइल पहुँचने के बाद तमाम गिरफ्तार कारकुनों को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। मुंतज़मीन ने बताया कि इसराइली बहरी फौज ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की कश्तियों पर धावा बोल दिया, जिसके बाद कश्ती से बरह रास्त नशरियात और तमाम राब्ते मुनक़ता हो गए। कश्ती में सवार अफराद की सूरत हाल भी गैर वाज़ेह है। गजा में इसराइली फौज के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का सिलसिला जारी। मजीद 51 फ़लस्तीनी शहीद, 180 जख्मी। इमदाद के मुतलाशी मुतअद्दिद फ़लस्तीनी भी सहोनी फौज की फायरिंग का निशाना बने। बच्चों और ख़वातीन समेत सैकड़ों अफराद जख्मी। अस्पतालों पर बोझ मजीद बढ़ गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली हमले की मजम्मत। इसराइल में लिए गए हिरासत में लिए गए अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा। बयान में कहा कि इस फ्लोटिला में 44 ममालिक के 450 से ज़ायद इमदादी कारकुन सवार थे। इसराइली अफवाज ने इन्हें गैर कानूनी तौर पर हिरासत में ले लिया। इनका जुर्म यह है कि वो फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर जा रहे हैं।
یہ بربریت بند ہونی چاہیے، امن کو موقع دینا چاہیے، انسانی امداد مستحق افراد کو پہنچنی چاہیے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ انسانی امداد کی راہ میں رکاوٹ چوتھے جنیوا کنونشن کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ غزہ کی غیر قانونی ناکہ بندی ختم کر کے انسانی کارکنوں اور فلوٹیلا کے تمام رضاکاروں کو رہا کیا جائے۔ پاکستان کا فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی جدوجہد میں بھرپور ساتھ دینے کا عزم۔ فلوٹیلا کو روکے جانے کے خلاف مختلف ممالک میں احتجاج کا سلسلہ جاری۔ برلن میں مظاہرین نے مرکزی ٹرین اسٹیشن کو بند کر دیا۔ یونانی دارالحکومت ایتھنز اور فرانس میں بھی اسرائیلی فوج کے خلاف مظاہرے۔ اٹلی میں کل عام ہڑتال کا اعلان۔ ترکیہ کی فلوٹیلا کو روکنے کی مذمت، اقدام کو دہشت گردی قرار دیا۔ حماس کی سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی دھاوے کی مذمت، فلوٹیلا کو روکنا اور کارکنوں کو گرفتار کرنا بحری قزاقی اور دہشت گردی قرار دے دیا۔ کہا دنیا بھر کے لوگوں کا غصہ مزید بھڑک جائے گا۔ یہ وحشیانہ حملہ ہے جس میں بین الاقوامی یکجہتی کے کارکنوں کو نشانہ بنایا گیا۔ کارکن غزہ پٹی میں محصور لوگوں کو ہنگامی امداد پہنچانے کے لیے فوری انسانی مشن پر تھے۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری قانونی اور اخلاقی ذمہ داریاں ادا کرے۔ کارکنوں اور ان کے جہازوں کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ اسرائیل کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ہم نے ٹرمپ کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے وہ اجتماعی سوچ اور اتفاق رائے سے کیا۔ وزیراعظم پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں گے۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو، کہا ہم اتحادی ممالک کے ساتھ مل کر چل رہے ہیں۔ وزیراعظم اور فیلڈ مارشل امریکہ کے، یہ صرف اکیلے وزیراعظم کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ خارجہ پالیسی وفاقی حکومت کا اختیار ہے۔ وفاق نے طے کرنا ہے کہ ملک کی کیا پالیسی ہونی چاہیے۔ اختلاف رائے جمہوریت ہے۔ صحافی چاہتے ہیں کہ وفاق میں نواز لیگ اور یہاں گنڈا پور سے لڑائیں، تو میں ایسی خبریں نہیں بننے دوں گا۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا صدر ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ، غزہ جنگ بندی منصوبے پر تبادلہ خیال۔ شیخ تمیم کا ان کی کوششوں کے لیے قطر کی مکمل حمایت کا اعادہ، کہا منصوبے کی حمایت کرنے والے ممالک ایک ایسے منصفانہ حل تک پہنچ سکتے ہیں جو علاقائی سلامتی اور استحکام کی ضمانت ہو اور فلسطینیوں کے حقوق کا تحفظ کرے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہیں کہ صدر ٹرمپ کی غزہ منصوبے پر حساس بات چیت چل رہی ہے۔ کسی بھی اعلان سے پہلے کوئی تفصیل نہیں بتائی جا سکتی۔ یہ معاملہ صدر ٹرمپ اور خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف دیکھیں گے۔ ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے پر حماس کا باضابطہ جواب 2 سے 3 دن میں متوقع ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان تعاون اور سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ سی پیک کی کامیابی سے پورا خطہ ترقی کرے گا اور روابط مضبوط ہوں گے۔ صدر آصف علی زرداری کا چینی میڈیا کو انٹرویو، کہا ترقی کا حق سب کا، چین کے ساتھ ہمارا تعاون اب خلا تک پہنچ چکا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ چین کے موقف کی حمایت اور تائید کی۔ پاکستان اور چین عملی طور پر ایک دوسرے کے شراکت دار ہیں۔ سی پیک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا فلیگ شپ منصوبہ ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان جاری، مارکیٹ 1,67,000 کی نفسیاتی حد بھی عبور کر گئی۔ 100 انڈیکس میں 1600 زائد پوائنٹس کا اضافہ، 1,67,171 پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔ حکومت کے سیلاب سے نقصانات کے لیے فی الحال عالمی امداد نہ لینے کا فیصلہ۔ پشاور میں پاکستان بزنس سمٹ سے خطاب میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کوشش ہے پہلے سیلاب متاثرہ علاقوں میں اپنے زور بازو سے معاملات ٹھیک کریں۔ جب مکمل نقصانات کا اندازہ ہوگا تب عالمی برادری سے تعمیر نوکری رجوع کریں گے۔ آبادی اور موسمیاتی تبدیلی کنٹرول ہو تو آگے جا سکتے ہیں۔ ٹیکس بڑھانے پر کام کر رہے ہیں، عوام ٹیکس بھریں گے تو ترقی ہوگی۔ وسائل پر درست انداز میں کام کیا تو عالمی بینک کے مطابق ہم 2047 تک 36 ٹریلین کی معیشت بن سکتے ہیں۔ پنجاب کے عوام کی تذلیل کرنے والوں کو جواب دینا میرا کام ہے، اس پر کبھی معافی نہیں مانگوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور تعلیمی بورڈز کے پوزیشن ہولڈرز کے اعزاز میں تقریب سے خطاب، کہا سیلاب میں لیکچر دیے جا رہے تھے کہ عالمی امداد کیوں نہیں مانگتے، اب بس کر دیں۔ مریم نواز نواز شریف کی بیٹی ہے، وہ کبھی اپنے لوگوں کو کشکول پکڑنے کا نہیں کہے گی۔ تمام صوبوں کے پاس یکساں وسائل ہیں، باقی صوبوں کے وسائل کہاں جاتے ہیں؟ شمالی اور جنوبی پنجاب کی تفریق ڈالنے والے عوام کے دوست نہیں۔ پنجاب کے تمام شہروں کو بند مٹھی کی طرح جوڑ کر رکھنا چاہتی ہوں۔ سفارشی کلچر ختم کر دیا، اہم تقرری کرنی ہو تو پینلز کا انٹرویو خود کرتی ہوں۔ جن بچوں کو اسکالرشپ نہیں ملتے وہ اپنے حکمرانوں سے سوال کریں۔ حقیقت اور فریب کو سمجھنا ضروری ہے، فیک نیوز اور پراپیگنڈے کو سمجھیں۔ مریم نواز نے طلباء کو نصیحت کی کہ جلاؤ گراؤ کی باتوں پر کبھی کان نہ دھریں۔ جن بچوں کو 9 مئی کو اکسایا گیا وہ آج جیلوں میں بیٹھے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا شرمیلہ فاروقی کو صوبائی حکومتوں کی کارکردگی پر مناظرے کا چیلنج، کہا اب 17 سالوں میں اپنے 17 عوامی فلاح کے منصوبے نہیں گنوا سکتی۔ مریم نواز نے 1.5 سال میں 90 منصوبے شروع کیے۔
جن میں 50 مکمل ہو چکے۔ BISP کو آپ کیوں زبردستی پنجاب کے سیلاب متاثرین پر مسلط کرنا چاہتے ہیں؟ مریم نواز پنجاب کے سیلاب متاثرین کو 10-10 لاکھ کے امدادی چیک دینے جا رہی ہیں۔ کراچی کے لوگ خود لاہور کی سڑکوں اور صفائی کی تعریفیں کرتے جس کی آپ کو پریشانی ہوتی ہے۔ جلال پور پیروالا میں سیلاب سے گھر، فصلیں اور دیگر آبادیوں سمیت 3 بھٹے بھی تباہ ہو گئے۔ چیئرمین آل پاکستان بھٹا ایسوسی ایشن کا متاثرہ علاقے کا دورہ، راشن اور جانوروں کا چارہ تقسیم کیا۔ مہر عبدالحق کا حکومت سے تباہ حال بھٹوں کے لیے پیکج کا اعلان کرنے کا مطالبہ، کہا تعمیرات کے لیے اینٹیں فراہم کرنے والے آج خود سیلاب میں ڈوبے ہیں۔ بھٹا خشت پر کام کرنے والے ہزاروں مزدور بے روزگار ہو گئے۔ اینٹوں کے بھٹے بند ہوں گے تو سیلاب سے تباہ حال گھروں کی تعمیر کیسے ممکن ہوگی؟ پنجاب حکومت کا دریائے ستلج سے ملحقہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں نقصانات کے تخمینے کے لیے سروے شروع۔ قصور میں 45 سروے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی۔ 22 مقامات پر سروے سینٹر قائم۔ سیلاب سے متاثرہ مکانات، فصلوں، باغات اور مویشیوں کے نقصانات کا سروے کیا جائے گا۔ بٹگرام اور اوگی میں تیز بارش سے موسم سرد، گرم ملبوسات کا استعمال شروع۔ سوات، مینگورہ سمیت ضلع بھر میں موسلادھار بارش، پانی گھروں اور دکانوں میں داخل، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ ہوا کا کم دباؤ آج ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہونے کا امکان۔ 3 سے 7 اکتوبر کے دوران اسلام آباد، راولپنڈی سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کشمیر، گلگت بلتستان، سندھ اور بلوچستان کے کچھ علاقے بھی سسٹم کے زیر اثر آئیں گے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں آج سے 7 اکتوبر تک بارشوں کی پیشگوئی۔ جسٹس طارق جہانگیری نے ڈگری کے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ کا 25 ستمبر کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا کہ متاثرہ فریق کو سنے بغیر یک طرفہ فیصلہ خلاف قانون ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے درخواست قابل سماعت ہونے کا معاملہ بھی نظر انداز کیا۔ تنخواہوں کی عدم ادائیگی اور پیکج نہ ملنے پر یوٹیلٹی سٹورز ملازمین کا احتجاج۔ بلو ایریا ہیڈ کوارٹر کو تالے لگا کر مکمل کام بند کر دیا۔ زونل اور ریجنل دفاتر کے 832 ملازمین نے بھی دفاتر پر تالے لگا دیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کو کھلی دہشت گردی قرار دے دیا۔ بیان میں کہا کہ امریکہ جو خود کو امن کا پیغمبر کہتا ہے، وہ اپنے لاڈلے اسرائیل کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ اہل غزہ تک تھوڑا سے امدادی سامان پہنچ سکے۔ کیا یہی انسانیت، جمہوریت، انسانی حقوق اور بین الاقوامی قانون ہے جس کا دنیا بھر میں دعویٰ کیا جاتا ہے؟ غزہ میں خون ریزی روکنے کے لیے سلامتی کونسل ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام ہو گئی۔ غزہ کو تباہ کر دیا گیا۔ یہ جنگ نہیں، نسل کشی ہے، اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرانا ہوگا۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کہتے ہیں غزہ میں ہر جگہ بھوک منڈلا رہی ہے، قحط پورے غزہ کو لپیٹ میں لے چکا۔ فلسطین تنازع پر مسودہ قرارداد کو ویٹو کرنا افسوسناک ہے۔ پاکستان فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی میں ہمیشہ ثابت قدم رہے گا۔ امریکہ میں اخراجات کا بل منظور نہ ہونے سے حکومت کا کام رک گیا۔ خلائی ادارے ناسا سمیت متعدد محکمے بند۔ ناسا کے 15,000 سے زیادہ ملازمین عارضی طور پر فارغ۔ 7.5 لاکھ وفاقی ملازمین کو جبری چھٹیوں پر بھیج دیا گیا۔ شٹ ڈاؤن سے فضائی سفر متاثر، سائنسی تحقیق معطل، فوجیوں کو تنخواہیں نہیں ملیں گی۔ صدر ٹرمپ نے ڈیموکریٹک ریاستوں کے لیے $24 ارب کے فنڈز منجمد کر دیے۔ نیو یارک میں ٹرانزٹ منصوبوں کے لیے $18 ارب کے فنڈز روک لیے گئے۔ نائب صدر JD وینس کہتے ہیں کہ انہیں معلوم نہیں یہ شٹ ڈاؤن کب تک چلے گا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کیرولین لیوٹ نے بھی خبردار کیا اگر شٹ ڈاؤن جاری رہا تو وفاقی ملازمین اگلے 2 روز میں اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو سکتے ہیں۔ روس نے 1 اکتوبر سے 1 ماہ کے سلامتی کونسل کی صدارت سنبھال لی۔ انٹونیو گوتریس کی جگہ نئے سیکرٹری جنرل کا تقرر کرنے کے عمل کا آغاز کرنے کا اعلان۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے عہدے کی مدت اگلے سال 31 دسمبر کو ختم ہوگی۔ فلپائن میں تباہ کن زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 72 ہوگی، 294 زخمی، متعدد عمارتیں زمین بوس، 27,000 سے زیادہ افراد لاپتہ۔ حکومت پاکستان کا زلزلے سے جانی نقصان پر اظہار افسوس، زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا۔ ICC ویمن ورلڈ کپ میں پاکستان ویمن کا ٹاس جیت کر بنگلہ دیش ویمن کے خلاف بیٹنگ کا فیصلہ۔ بنگلہ دیش کے خلاف جیت یقینی بنانے کے لیے قومی ٹیم نے کوچز کی زیر نگرانی بھرپور پریکٹس کی۔